अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज सबसे पहले बात करेंगे बैरिस्टर गौहर के उस अहम बयान की जो कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक डॉक्यूमेंट्री जो 1971 के वाक़यात से जुड़े हुए हमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर मबनी थी, उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी, बहुत बात भी हो रही थी, काफ़ी उस पर बहस मुबाहिसा जारी था। और आज बैरिस्टर गौहर का एक अहम स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान का इस कंटेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर उन्होंने मज़ीद भी कुछ वजाहत की जो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। और मुझे क्यों लगता है कि उनकी वजाहत काफ़ी हद तक हक़ाइक़ से करीब है। मतलब बहुत से लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी ये लेट गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी ये बेसिकली किसी प्रेशर की वजह से बोल रहे हैं, और कुछ का ख्याल है कि जनाब ये बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए ख़ुद इमरान खान साहब से के कंटेंट से उसको लाताल्लुक़ करके उसके कुछ और मतलब जो हैं वो आप बता रहे हैं लोगों को। असल में क्या है, मैं आपके सामने सारी चीज़ रखूँगी अभी। इसके साथ साथ जी मलिक रियाज साहब ये भी अब गर्म पानियों में थोड़ा बहुत उतरेंगे। उसकी वजह वैसे तो कुछ अरसे से हैं, काफ़ी इनकी फ़ाइल्स वगैरह मुश्किल में फंसे हुए हैं, काफ़ी जुर्माने सोसाइटीज़ ये वो। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि आज नैब की टीम ने बाकायदा बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापा मारा है, वहाँ पे काफ़ी तलाशी वलाशी ली है। इसके साथ साथ कल रात मलिक रियाज की एक ऑडियो भी रिलीज़ की गई है, और इस ऑडियो में मलिक रियाज साहब मुबैना तौर पर, अगर ये उन्हीं की ऑडियो है, तो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब इस तरह मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा। और साथ ही उन्होंने कुछ और भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, उस पर बात करते हैं। तो मलिक रियाज साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए इन दिनों में, इनके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ कल जी एक अहम मामला, अहम फैसले दो आने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। और क्या कल बुशरा बीबी साहिबा रिहा हो जाएंगी, इम्कानात क्या हैं, डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में नवाज शरीफ साहब आज दोबारा से PMLN के सदर मुंतखब हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने जो तकरीर की और जो इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, रद्दमल आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं जी PTI की तरफ से इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर से जो डॉक्यूमेंट्री हमूदुर रहमान कमीशन के कंटेंट पर मबनी रिलीज़ हुई, उसके ऊपर बहुत एक रिएक्शन आया। एक तो वो वायरल भी बहुत हुई, बहुत से लोगों ने उसको देखा, और उसके ऊपर फिर गुफ्तगू शुरू हुई, और उसके ऊपर फिर हुकूमत की तरफ से भी बहुत सख्त रद्दअमल आया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, और आज भी ये सिलसिला जारी रहा। वजह साफ नज़र आती है कि इसके ऊपर, इस डॉक्यूमेंट्री में ख़ास तौर पर जो फ़ौज के ऊपर तनकीद होती है या उनके किरदार के ऊपर बात हुई है, उसकी वजह से एक ओवरऑल प्रेशर बना है, और उस चीज़ को ज़ाहिर है फ़ौज के हलकों ने भी पसंद नहीं किया। यही वजह है कि हमें हुकूमत जो है वो बार बार इसकी मजम्मत करते हुए और इसके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हुए आज नज़र आती रही सारा दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और हर जगह पर। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है जनाब कि बैरिस्टर गौहर साहब ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री से मुतालिक ये कहा कि इमरान खान साहब का इस कंटेंट से उस तरह से बराह रास्त ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि वो हर चीज़ जो उनके ट्विटर हैंडल पर जारी होती है, कोई तहरीर हो या कोई मैसेज हो या कोई डॉक्यूमेंट्री हो, वो सब की सब हू बहू उनकी अप्रूवल तो उसमें नहीं शामिल होती। ये नहीं हम कह रहे कि भाई वो बेसिकली जो है यानी हर चीज़ खुद लिख के दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है। तो उनकी हिदायत पर ज़रूर कंटेंट बनता है और मैसेज जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हूबहू वो देखते हैं या उसके बाद अप्रूवल से उनकी जारी होती है। तो इस डॉक्यूमेंट्री को भी जो जारी किया गया है उसमें ये नहीं है कि वो इमरान खान ने इस तरह से इसको चाहा। और दूसरी बात ये कि जो ये इसमें फ़ौज के किरदार के ऊपर जो बात हुई है, जो उसका तनाजुर है, वो हमारा मकसद नहीं था। हम इसका मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि जो इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो सियासी तनाजुर है, हम उसको सिर्फ उजागर करना चाहते थे कि उस वक्त भी सियासी मंजरनामे पर क्या हुआ था कि एक अक्सरियत थी जिसको अक़लियत में बदला गया, और फिर उसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हुआ। तो हमने आज भी यही बात की है कि एक अक्सरियत मिली, उसको आपने अक़लियत में बदला, जिसकी वजह से मुल्क में एक बेचैनी है, और इसके खुदा न खास्ता क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, इस पर सोचना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट था ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का, ना कि हम कोई फ़ौज के किरदार के ऊपर उस तरह से
کیچڑ اچھالنا چاہتے تھے اور نہ ہمارا ایسا کوئی مقصد تھا. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کموبیش یہ اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دیا. اس کے اوپر کافی تنقید بھی شروع ہو گئی کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, کچھ نے کہا لیٹ گئے ہیں, خوف زدہ ہو گئے ہیں, پریشر برداشت نہیں کر پا رہے, اور کچھ کا خیال تھا کہ جی یہ بیسکلی اب عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش ہے یا کیا ہے. اب اس کے اوپر اگر آپ ایک میری اوپینین پوچھتے ہیں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ ظاہری سی بات ہے عمران خان اس وقت جیل میں ہیں, ان کا فون اس وقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ خود کوئی تحریر لکھ کے پوسٹ تو نہیں کر رہے, اور نہ وہ خود بیٹھ کے جیل میں کوئی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈالتے ہیں. ایک ہدایت ان کی طرف سے جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بار بار جاتی ہوگی, بہتر طریقے سے جاتی ہوگی کہ بھئی اس طرح سے یہ میسج دینا ہے, یوں بنانا ہے, اس طرح سے اس کا فارمیٹ ہونا چاہیے. تو کچھ وہ ہدایات ضرور جاری کرتے ہوں گے, لیکن بعض اوقات آپ جو چیزیں بتاتے ہیں, انسٹرکشنز میں ہدایات دیتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ آپ جب چیز بن کے سامنے پروڈکٹ آئے تو وہ ایز اٹ از ہو جیسے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری عمران خان کی ہدایت پر بنی ہوگی, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہوگا کہ اس میں 1971 کا آپ نے پورا پیرالل دینا ہے, کیونکہ اس سے پہلے مختلف رپورٹرز کے ساتھ جب وہ جیل میں بھی بات کرتے رہے ہیں تو وہ 1971 کے جو حالات ہیں ان کا بار بار ذکر کرتے رہے ہیں. اور یہ بلکہ جب سوشل میڈیا پر بھی وہ اپنے بیانات دیتے تھے اس وقت بھی وہ بار بار اس تناظر میں بات کرتے تھے. تو وہ پیرالل ڈرا کرتے ہیں, اور اسی تناظر میں ہی انہوں نے یہ ہدایات بھی جاری کی ہوں گی کہ اس قسم کا حمود الرحمان کمیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک بنا کر دیں. اب اس میں تنقید غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس پی ٹی آئی نے جو یہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے, چاہے وہ عمران خان نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی, اب اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں تو بھی اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ خود پی ٹی آئی نے تحریر نہیں کیا ہے. اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ پی ٹی آئی کی باتیں نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, وہ عمران خان نہیں کہہ رہا, وہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا ان کا بندہ بھی نہیں کہہ رہا. یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لی ہیں. یہ اس رپورٹ, اس کمیشن کی فائنڈنگز ہیں جن کو انہوں نے نریٹ کیا ہے بیسکلی. تو اگر یہ غلط ہے, اگر یہ فوج پہ تنقید ہے یا فوج کی کردار کشی ہے یا جو بھی آپ اس کو الفاظ کہہ لیں, تو یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے, یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, اور پی ٹی آئی اس کو کوٹ کر رہی ہے. اب اس بات پہ یہ اعتراض بالکل آیا ہوگا کہ بھائی پی ٹی آئی اس کو اس طرح کے جو سینسٹیو معاملات ہیں جس کے اوپر اس طرح سے پہلے بات نہیں ہوئی اور لوگوں تک وہ کانٹینٹ اس طرح سے نہیں پہنچا ہوا تھا جس طرح سے اس کو اب پہنچا دیا گیا لوگوں تک, تو ایک سرٹنلی لوگوں کے ذہن میں یہ چیز تو آئے گی کہ بھائی ہماری فوج کیا کرتی رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے فوج کا امیج خراب ہو سکتا ہے. تو اس چیز کے اوپر ان جو فوج کے حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی تحفظات یقیناً ہوں گے, حکومت نے بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے, اور پی ٹی آئی نے بھی آج اس کے اوپر یہی بات کی کہ جناب ہمارا مقصد کوئی فوج کی کردار کشی نہیں تھا, بلکہ ہم جو اس کا پولیٹیکل اینگل تھا وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی اس وقت بھی نقصان ہوا, آج بھی اسی طرح کے ملک میں حالات ہو رہے ہیں. اب کیا یہ جو ان کی وضاحت ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن یہ بات تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ ٹیکنیکلی بھی دیکھا جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عمران خان کی اپروول سے ہوا ہے, کیونکہ عمران خان کے پاس کوئی ایسی چیز ڈیوائس موجود نہیں ہے جیل میں, اور بعض اوقات آپ کے الفاظ کچھ ہو سکتے ہیں, باہر آ کے بتانے میں کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کی ڈائریکشن عمران خان کی ضرور ہوتی ہے, لیکن ہو بہو الفاظ یا ہو بہو کانٹینٹ کا ہر لفظ ہر ویژول وہ کوئی اپروو تو نہیں کیا ہوتا خان صاحب نے. تو اس لیے مکمل ذمہ داری تو ان کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی ٹیکنیکلی اسپیکنگ. باقی آگے اگر اس کے اوپر فردر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, کیونکہ اب یہ کیسز کی بھی بات کر رہے ہیں اس میں بھی یقیناً یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ جی دیکھ لیں خان صاحب نے اس طرح بھی جو ہے وہ اداروں کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا شاید ان کیسز میں اس چیز کو بھی یہ اپنا ایک ڈیفنس بنائیں کہ عمران خان کی تو ہدایت ہو سکتی تھی کہ اس چیز کی بنائے, ایگزیکٹلی تو ہوا اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہو سکتا, تو ہو سکتا ہے وہ اس کو ایز اے ڈیفنس بھی آگے چل کے کہیں یوز کریں جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اب آ جاتے ہیں جی کل 2 اہم فیصلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نظریں ہیں. ایک تو جی عدت کیس کا فیصلہ ہے جو محفوظ کیا گیا تھا آخری سماعت پر, اور سیشن جج ارجمند شاہ رخ نے یہ جو فیصلہ ہے محفوظ کیا تھا, لیکن اس میں جو ایک مجھے ہلکا پھلکا سا شک ہے وہ یہ ہے
کہ فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آخری مہلت ضرور دیں گے خاور مانیکا کے وکیل کو، کیونکہ تھرو آؤٹ دا ہیئرنگ خاور مانیکا صاحب کے جو وکیل ہیں وہ اس طرح سے پیش ہی نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے آ کے کوئی دلائل دیے، اور آخری جو ایک آدھ دن کے دلائل تھے وہ بھی ان کا جو کوئی کو وکیل تھا اس نے ہی آ کے تھوڑی بہت بات کی تھی، وہ بھی کوئی خاص نہیں، صرف وہ فیصلہ جو تھا پرانا وہ پڑھ کے سنایا تھا، اس میں یہی تھا۔ تو اس کے بعد پھر ان کی یعنی کنٹینیوس ایبسنس کے بعد یہ جو فیصلہ تھا محفوظ ہو گیا تھا، اور جج صاحب نے کل کے روز کی تاریخ دی تھی کہ 29 مئی کو 29 مئی کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور 11:30 بجے کے قریب کا انہوں نے وقت دے رکھا ہے۔ اب مجھے ہلکا سا شک یہ پڑا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ کہ فیصلہ سنایا نہ جائے، یہ نہ ہو کہ جو وکیل صاحب ہیں وہ خود میدان میں آ جائیں اور کہیں کہ بس اب میں آ گیا ہوں، ایش ویا نہیں ہو سکتا والی صورتحال ہوتی نا، اینڈ ٹائم پہ پہنچ کے روک دو، تو یہ فیصلہ پلیز نہ سنائیں، مجھے موقع دیں، اور اس طرح کر کے وہ کوئی فیصلہ رکوانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ میرا ایک ذاتی گمان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ رکاوٹیں تو بہرحال ڈالی جا رہی ہیں، اب انہیں وہ موقع ملتا ہے یا نہیں موقع ملتا، یہ ایک جج صاحب کی اپنی ثوابدید ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سسٹم میں۔ اگر تو فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس بات کے قوی امکان ہیں کہ یہ فیصلہ بشرا بی بی اور عمران خان کے حق میں ہو سکتا ہے، اور جتنی بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ دوسری طرف تو کسی نے کیس لڑائی نہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو اس میں براہ راست فائدہ بشرا بی بی صاحبہ کو ہوگا، کیونکہ اگر کل یہ فیصلہ برقرار نہیں رہتا اور بشرا بی بی صاحبہ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ بشرا بی بی صاحبہ اور کسی کیس میں اس وقت گرفتار نہیں ہیں، تو اگر کل عدت کیس اڑ جاتا ہے تو پھر بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کرنا پڑے گا، تو یہ ایک بڑا ریلیف ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کچھ سکھ کا سانس ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے انہیں بھی اس چیز کی تکلیف ہے کہ عدت جیسے گھٹیا قسم کے کیس میں ان کی بیگم صاحبہ کی نہ صرف تذلیل کی گئی بلکہ ان کو قید بھی کاٹنی پڑی، تو بشرا بی بی صاحبہ اگر آزاد ہوں گی تو اس کا یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے باعث آسودگی ہوگا یہ معاملہ، تو یہ کل اہم دن ہوگا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ہلکا سا بھی شک میرا باقی ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ دوسرا جو اہم فیصلہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے آنا ہے، جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت سے، اور یہ فیصلہ بھی محفوظ کیا تھا انہوں نے جج صاحب نے، اور یہ فیصلہ آنا ہے جناب جو الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل ہے اس سے متعلق، اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ پٹیشن ہے، اور اس میں انہوں نے یہ جو 8 ججز کا ٹریبونل بنایا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، جس کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا تھا، اس کو چیلنج کیا ہے بیسیکلی، اور کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے الیکشن کمیشن کی اس میں بدنیتی نظر آ رہی ہے کہ ان کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، تو اس سارے معاملے کے اوپر بھی جو ججمنٹ تھی وہ ریزرو کر لی گئی تھی، اور اب یہ فیصلہ کل سنایا جانا ہے۔ اس سارے دوران میں 2-3 روز کے اندر حکومت البتہ ایک کارروائی ڈال چکی ہے، وہ یہ کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے انہوں نے ایک شک ڈال دی ہے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی اب ٹریبونلز کا حصہ ہوں گے، تو کیا اس سے اس فیصلے کو کوئی اثر پڑے گا یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کل جو آئے گا اس میں بھی کافی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، تو جسٹ ویٹ اینڈ سی، یہ دونوں فیصلے اگر کل پی ٹی آئی کے حق میں آتے ہیں تو کافی افاقہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دونوں آرڈیننس آئے تھے وہ بھی میرا خیال ہے کہ 1-2-4 دنوں میں چیلنج ہو جائیں گے، نیب آرڈیننس بھی جو کہ بدنیتی پر مبنی ہے، اسی بات کو بنیاد بنا کر چیلنج کیا جائے گا کہ آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ جناب جو ریمانڈ ہے نیب کا وہ 14 روز سے بڑھا کر 40 روز کیا گیا ہے، اور اس میں بدنیتی صاف نظر آ رہی ہے کہ اس میں عمران خان کو رگڑا لگانا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر یہ بھی ہوگا چیلنج، اور پھر ساتھ میں یہ جو الیکشن ایکٹ ہے یہ بھی چیلنج ہوتا نظر آ رہا ہے، تو آگے پھر معاملہ جانا تو عدالتوں میں ہی ہے۔ اب حکومت نے ایک چال ضرور چلی ہے لیکن حتمی فیصلہ اس کا عدالتوں میں ہی نظر آ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ ملک ریاض صاحب جو اتنے بڑے جائنٹ ہیں اس کنٹری میں کہ جن کو کوئی ہاتھ نہیں آج تک لگا سکا، حتیٰ کہ کچھ یہ بھی حالات ہیں کہ ٹی وی چینلز ان کے نام تک نہیں چلاتے، کبھی کوئی کانٹروورشل خبر ہو تو اتنا ان کو مقدس گائے بنا کے رکھا ہے ہمیشہ ٹی وی چینلز نے۔ اور آج صورتحال یہ تھی کہ نیب نے ان کے بیریا ٹاؤن کے دفتر پر چھاپا مارا اور وہاں پہ تلاشی لی، نیب کے اہلکار باقاعدہ ماسک پہنے ہوئے تھے، اب منہ کیوں چھپائے ہوئے تھے یہ سمجھ نہیں آئی ویسے بات، لیکن بہرحال وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے سارے دفتر کی تلاشی لی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی القادر ٹرسٹ کیس کی کچھ دستاویزات یا اس سے متعلق شواہد حاصل کرنے کے لیے یہ سرچ کیا گیا ہے، سرچ آپریشن۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ تو اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے، ڈیالہ جیل میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے،
اور ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جی وہ ٹرائل مکمل ہونے والا ہے. تو یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ شواہد اس وقت تلاش کیے جا رہے ہوں جب ٹرائل جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہو. مطلب فار گاڈ سیک ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی انکوائری ہوئی, شواہد اکٹھے ہوئے, پھر آپ کیس بناتے ہیں اور کیس میں سارے شواہد رکھتے ہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جہاں پر کیس تقریباً کنکلوڈ ہونے والا ہے اور تب آپ اٹھ کے چھاپے مارتے پھر رہے ہیں اور نئے شواہد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وجہ بڑی صاف ہے کہ چونکہ اس پورے کیس میں ابھی تک کوئی بھی ایک گواہ ایسا انہیں نہیں ملا جو یہ ثابت کر سکے یا جس نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو کہ عمران خان یا بشرا بی بی صاحبہ اس سارے معاملے میں کہیں بینیفیشری تھے یا وہ کسی قسم کی بھی فائنینشیل کرپشن یا مورل کرپشن کا شکار ہوئے یا اس کا انہوں نے ارتکاب کیا. تو یہ کہیں پہ بھی ثابت ابھی تک نہیں ہو سکا. بہت ویک کیس ہے جس کی وجہ سے اب انہیں مزید شواہد کی ضرورت پڑ رہی تھی, گواہ کی بھی اور شواہد کی بھی. اسی لیے جو آخری 3-4 دنوں میں آپ نے دیکھا پریشر تھے, ملک ریاض کا سٹیٹمنٹ, شہزاد اکبر کا, زلفی بخاری کا پیدر پہ, تو اس میں بھی وجہ یہی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ کیس کمزور ہے, نئے کوئی گواہ پکے والے ڈھونڈ کے لاؤ جو مرکزی ملزم ہوں, پھر اس کیس میں سزا بھی ہو. اور اسی طرح اب نئے شواہد ڈھونڈنے کا بھی مقصد یہی ہے اس موقع کے اوپر کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کیس میں بھی کوئی خاص بات بنتی نظر نہیں آ رہی. تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف ایک آڈیو ملک ریاض صاحب کی سامنے آئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب جتنا انہوں نے تنگ کیا ہے مجھے, اس سے میں تو ہو سکتا ہے اپنی زندگی ختم کر لوں, لیکن میں اگر اپنی زندگی ختم کر کے گیا تو میں نے سب کچھ پہلے ریکارڈ کرا دیا ہے, پھر میں بھی وہ کتاب کھولوں گا کہ پھر سب کچھ سامنے لے کے آؤں گا سچ, کیونکہ پتہ مجھے بھی بڑا کچھ ہے, اس ملک کے بہت سے گہرے معاملات میں میری انوالومنٹ رہی ہے. تو پھر میں جب بولا تو پھر کوئی کسی کے پاس بھی کچھ بچے گا نہیں. تو لیکن لمٹ ہوتی ہے انسان کی, تو یہ وہ انہوں نے اس طرح کر کے اس میں ریکارڈنگ میں بات کی ہوئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی کافی بس ہوئی ہوئی ہے, لگتا ہے جو پچھلے 1-1.5 سال سے ان پہ بھی پریشر ہے اور اب ان کی طرف سے بھی اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان کو مزید ان کے اوپر پریشر آ سکتا ہے اور مزید ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی سخت ہاتھ ہو سکتے ہیں. آخر میں جناب نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ پھر سے لانچ کیا گیا ہے, ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ ہوئی ہے, لیکن ہر دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فیل ہی ہو جاتی ہے. نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے لیے میرا ایک ویسے بہت ہی مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی تھوڑی بہت سیاسی ساکھ باقی بچے اور یہ جماعت جو ایک بڑی جماعت رہی ہے وہ واقعی ہی عوام میں اپنی کوئی ساکھ برقرار رکھ سکے, کوئی مقبولیت برقرار رکھ سکے, تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنا کم از کم صدر جو ہے وہ نواز شریف کو نہ بنائیں. اب وہ آج ہی صدر منتخب ہوئے ہیں اور میں آج ہی یہ بات کہہ رہی ہوں. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے, اب نواز شریف صاحب کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے, اس طرح سے وہ فٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک جماعت دے رہے ہیں. کیونکہ میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ اب ذہنی طور پر ایک ایسی سٹیج پر ہیں کہ جہاں وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل پاتے. جو ان کا 2017 میں تختہ الٹا گیا یا جس طرح بھی معاملات ہوئے اس چیز سے وہ آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے. لیکن وقت ان کے ساتھ رک نہیں سکتا, وقت آگے چلا گیا, قوم آگے چلی گئی, حالات آگے چلے گئے, نوجوان آگے چلے گئے, وہ وہیں رکے رہ گئے اور آپ نے پھر اپنی ساری پارٹی کی صدارت اٹھا کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ سوچ کر کہ وہ پھر دوبارہ کوئی اس کو ریوائیو کر دیں گے. بھائی ان کو آج کے حالات اور واقعات کا پتہ ہی نہیں ہے. اب آج اتنا امپورٹنٹ دن تھا, آپ دوبارہ سے صدر بنے ہیں, آپ کوئی جاندار تقریر کرتے, کوئی آگے کا لاہ عمل دیتے, پورا آگے کا اپنا ایک وے فارورڈ بتاتے. آپ وہی رونے بیٹھ گئے, پھر سے وہی رونے آپ کے ختم نہیں ہو رہے, جو میں نے پہلے کئی دفعہ بات کی ہے کہ وہ بھائی وہ تو اسی جگہ پہ بندہ پھنسا ہوا ہے, اس سے آگے اس کا ذہن کام ہی نہیں کرتا, یادداشت ہی نہیں ہے اس کی, آپ اس کو پھر اٹھا کے صدر بنا دیں. وہ کیا چلائے گا آپ کی پارٹی پالیسی؟ بھائی ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج فلسطین ایشو ہے, آپ اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دیتے. آج آپ کی معیشت کا مسئلہ ہے, آپ اس کے اوپر کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دیتے. آپ وہاں کے 2017 کے ریٹس پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ ریٹ تھا, اس وقت. بھئی یہ بات ہے تو پھر ہم 2008 کے ریٹ پڑھ کے سنا دیتے ہیں, پھر 1980-85 کے ریٹ پڑھ کے سنا دیں. یہ کون سی بات ہے کہ جی میرے دور میں یہ ریٹ تھے, وہ ریٹ تھے؟ تو بجائے اس کے کہ معیشت کا اب جو حال ہے, بھائی آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے کہ کیسے اس کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے؟ یوتھ ہے, یہ یوتھ جو ڈس اپوائنٹڈ ہے, یہ یوتھ جو بالکل پی ایم ایل این سے ایک ڈسٹنس پہ نظر آتی ہے, اس کو آپ نے کیسے گیج کرنا ہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے, کوئی ویژن ہے, کوئی ایسی بات تھی یوتھ کے لیے کہ جو نوجوان نسل آپ کی طرف توجہ کرتی؟
کچھ نہیں. کوئی آپ نے خارجہ پالیسی کے اوپر بات کی کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کچھ نہیں. انہیں کن حالات، یعنی انہیں ان حالات کا کیا پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور آپ کیا رونے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر موقع پہ اس بندے نے صرف موقع ضائع کیا. میں اس دن پڑھ رہی تھی، کسی نے بڑا اچھا طیارہ سازش کیس کے حوالے سے پورا رپورٹ لکھی ہوئی تھی، اور اس میں بھی وہ یہ بتا رہے تھے کہ آخر میں جب میاں صاحب کو موقع ملا کہ جناب آپ عدالت کے روبرو کچھ کہیں، تو سب پوری دنیا انہیں سن رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ اب وہ آج دھوئیں نکال دیں گے کانوں سے، پتہ نہیں کیا زبردست خطاب کر دیں گے. اور وہاں پہ بھی وہ صاحب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جیل میں مچھر کاٹتے ہیں، تکیہ نہیں ملا، پانی ٹھنڈا نہیں ملا، کولر نہیں لگا. یہ ہے ان کے مسائل. اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں ہے بھائی. بس ادھر ہی سوچ گھومتی ہے کہ میں میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ وہ، میں میری بیٹی ہتکڑی لگ گئی، ہائے ہائے. شام غریباں برپا ہے بھائی. اس سے آگے ان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا کہ بھائی آپ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، جو یوتھ کے مسائل ہیں، جو دنیا کے مسائل ہیں، اس کے اوپر لب کشائی کریں. نہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ کے اپنے آفیشل جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کے 88 لوگ کیول دیکھ رہے ہیں آپ کو. اتنے آپ مقبول لیڈر ہیں. آج کے دن آپ کے پاس موقع تھا، آپ دل بڑا کرتے، اپنی ہار کو تسلیم کرتے. لوگ کہتے واہ کیا لیڈر ہے بھائی. فراخ دلی سے کہتے کہ ہاں یاسمین راشد جیتی ہوئی ہیں. کوئی تو آپ ایسی چیز کرتے کہ جس کی وجہ سے آپ کا قد بڑا ہوتا، کوئی آپ کو اعلیٰ ظرف مانتا، کوئی آپ کے لیے سوچتا کہ نہیں یار اس بندے کے پاس کوئی ویژن ہے. لیکن نہیں، ہمیشہ کی طرح گھسا پٹا رونے دھونے والا بیانیہ جو کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو اپنی پارٹی جو آپ کی اتحادی ہے وہ تک آپ کو کہہ رہی ہوتی کہ بھائی اب آپ چھوڑ دیں، اب کوئی نہیں یہ سنے گا. سارے عہدے لے کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر رو رہے ہیں. تو یہ بات ہے. یہ میرا مخلصانہ مشورہ تھا پی ایم ایل این کو، جو کہ نہیں مانا جائے گا یقیناً. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس قیادت کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.